अपने कैरियर का आगाज कैसे किया? ये बेटा तेरे अब्बा की पैदाइश से भी पहले की बात है। सर टिकटॉकर्स के बारे में क्या कहेंगे आप? उसमें ऐसी ऐसी उम्र की माइयाँ बाबे वो बेहूदगी कि मुझे मिल जाए मैं चांटा मारूं उसके। आपने आज तक कभी अपने बाल डाई नहीं किए? नो नेवर। मेरे आबा ने मुझे, मेरे बुजुर्गों ने कहा था कि बेटा खून पे तवज्जो रखनी है, वो सफ़ेद नहीं हो। कोई जिम करते हैं या शुरू से ही आपकी फिजिक कैसी है? देखो बेटा, मेरा जो स्ट्रगल पीरियड है उसमें मैंने इतनी जॉगिंग की हुई है कि अब मुझे मजीद इस उम्र में करने की ज़रूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सायरा सैयद और आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं पाकिस्तान थिएटर, टीवी और रेडियो के नामवर अदाकार राशिद महमूद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू बेटा। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? मैं भी इट्स अ ठीक प्लेजर ठाक फॉर मी, आप आए हो मेरे पास। थैंक यू सो मुझे मच अच्छा सर। लगता है ये जो बच्चे कमिटेड यूथ जो है जो इस मीडिया में अब आना चाह रही है, तो जाहिर है हम तो अपना काम कर चुके हैं, जो सांस बाकी है उसमें जो है वो करते रहेंगे, लेकिन अब जो अगली जनरेशन है वो आप ही को करना है। जी। तो मुझे अच्छा लगता है जब कोई बेटे और बेटियां आते हैं मेरे पास, मेरी जान को चुमते रहते, मेरी जान छूटती नहीं है, रोज़ कोई ना कोई आया होता है, लेकिन मैं इनकार नहीं करता हूँ ताकि उनको एक मोरल मिलता है, एक ऑक्सीजन मिलती है, एक मोटिवेशनल एटीट्यूड जब देता हूँ तो वो बच्चे रिलैक्स होते। बाज आते हैं ना मेरे पास तो बड़े घबराए हुए होते हैं कि बाबा के पास जा रहे हैं, उनके अब्बा ने भी देखा हुआ मुझे, उनके दादा ने भी देखा हुआ, तो जब मेरे पास पहुंचते हैं तो परेशान होते, तो रिलैक्स होकर मैं कहता हूँ भाई यार आयो तो मज़े से बातें करो, तो सो कैरी ऑन। सर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी आपने अपने कैरियर का आगाज कैसे किया? ये बेटा तेरे अब्बा की पैदाइश से भी पहले की बात है। मैं 10 बरस का भी नहीं था, मैं और इरफान खूसट अच्छा। रेडियो पाकिस्तान लाहौर जो अब है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, जी जी। इससे भी पहले एक छोटा सा रेडियो पाकिस्तान लाहौर हुआ करता था गवर्नर हाउस की बैक पर। मेरा और इरफान हम दोनों ने एक दिन अपना कैरियर स्टार्ट किया था। हम बच्चे थे, निकर पहनते थे जब हम रेडियो पे गए थे। तो रेडियो से बेसिकली आई एम ब्रॉडकास्टर, रेडियो पे काम किया। फिर जो उम्र बढ़ती रही, जितनी भी ऑडियोग्राफी की असनाफ हैं जिसमें नरेशन है, कंपेयरिंग है, डॉक्यूमेंट्रीज़ का एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है, अनाउंसमेंट है, कमर्शियल में कमर्शियल वॉइस के तौर पे भी इस मुल्क में पंजाब में मैंने बरस तो लोग मुझे मेरी आवाज़ से शनाख्त करते थे। तो आगाज़ मेरा जो है वो रेडियो पाकिस्तान से या कराची रेडियो पे भी रहा, लेकिन वहाँ थोड़ा कम है। लेकिन लाहौर जो है बेसिक जो मेरा मदर इंस्टीट्यूट है वो रेडियो है। सर आपने अपनी ज़िंदगी में इतना काम किया, मगर सबसे ज़्यादा काम आपको किस में मज़ा आया, मतलब करने का? थिएटर में, टीवी में या रेडियो में? देखो बेटा, जब आप अपने अंदर डिस्कवर कर लेते हो कि मेरे रब ने मुझे सिर्फ ज़मीन पे आटा खाने भेजा है या मेरे ज़िम्मे कुछ और भी है, मुझे करना क्या है। हर ह्यूमन बीइंग जिसको रब ज़मीन पे भेजता है वो ज़रूरी नहीं कि मेरे रिलीजन से उसका ताल्लुक़ हो, किसी भी रिलीजन से हो। दुनिया के किसी भी खिते में जिस भी फ़र्द को उतारा जाता है, बाबा आदम से लेके इस लम्हा मौजूद तक जो आया, उन सब के अंदर रब ने एक राज भी रखा हुआ है हर फर्द के अंदर। वो राज क्या है? वो उस फर्द को खुद डिस्कवर करना है, और जो अपने अंदर की उस राज को डिस्कवर कर लेता है जो रब ने उसके अंदर रखा हुआ कि भाई ये खुद तू डिस्कवर करेगा, तो फिर यह है कि वो अपनी ज़िंदगी का एक सिनेरियो बनाता है कि मैं ये जो है ये एक्सक्लूसिव उसकी रब की अता है मेरे पास, तो वो फिर उस पर कंसंट्रेट करता है, वो फिर एक रास्ता बनाता है कि मुझे इस पे चलते हुए जाना है। तो इस तरह से मैंने रेडियो, स्टेज, टेलीविज़न, फिल्म, ये सारे मीडियम जो सब पे काम किया। लेकिन आप यकीन करोगे आज भी जब मैं उस रेडियो के माइक पे बैठता हूँ तो मेरे अंदर एक ऐसा करिश्मा होता है। जब हम स्टेज पे होते हैं तो तब हमारे पास एक खुली फील्ड होती है, जो हम कर रहे होते हैं उसका रिएक्ट फौरी तौर पे जो व्यूअर्स बैठे हुए। जब हम टेलीविज़न पे काम करते हैं तो हमारी सराउंडिंग में बड़ी मुआफ़क़त होती है, लाइटिंग है, डायरेक्टर अच्छा है तो उसका फ्रेम अच्छा है, आर्टिस्ट सराउंडिंग में अच्छे, मेकअप वाले ने वैसे हमें सजाया हुआ है, प्रॉप्स हैं, हर चीज़ जो, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो वो
اس کے ان بٹوین ہمیں پرفارم کرنا ہوتا ہے. ریڈیو جو ہوتا ہے اس پہ صرف مائک ہے اور اس کو کروڑوں سننے والے ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنی گفتگو سے اپنی آواز سے ان کو بادشاہ بنے ہوئے ہیں تو یہ ثابت کر دینا ہے کہ وہ کسی بادشاہ کے دربار میں بیٹھے سن رہے. تو میرا سب سے فیوریٹ جو آج بھی ہے وہ ریڈیو ہے. سر آپ نے کردار کیا تھے قیدوں کا اور ایک شاہین تھا میرا. شاہین نہیں شہنشاہ فرنینڈو کا. ہاں وہی اسی شاہین تو میں. اس سے آپ کو اتنی پاپولیرٹی ملی تو اس کے بعد مطلب کتنے چیلنجنگ کیریکٹرز تھے یہ؟ بیٹا چیلنج آپ کو ہر بار نیا ہوتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہوتا. کوئی کام جب آپ جب کر رہے ہوتے تو ہر کام میں ایک ڈیووشن ایک وہ پیشنس اور ایک اس طرح کا ایٹیچیوڈ چاہیے کہ جو پیچھے آپ نے کیا تھا وہ گیا. میں نے سب سے پہلے جو ٹیلی ویژن پہ کیا تھا وہی شاہین کا جو تھا نا کنگ فرڈینینڈ. اب میں تو بادشاہ نہیں ہوں, میں تو اسپین نہیں گیا, بٹ میں مزاجن اس کو جب مجھے وہ ملا اینڈ دیٹ واز مائی ڈیبیو سیریل. اس سے پہلے میں نے ٹیلی ویژن میں کام نہیں کیا ہوا تھا اور وہ کراچی ٹیلی ویژن تھا. حالانکہ میری زندگی کی ساری پارٹیسپیشن جو ہے وہ لاہور میں زیادہ ہے, لیکن جب آپ کے اندر ایک کرزما ہوتا ہے, آپ کا ایک ہوتا ہے کہ مجھے میرے دل دماغ میں یہ تھا کہ مجھے جو کچھ سکرین پہ کرنا ہے تو وہ کوئی ٹانگے کا پارٹ نہیں کرنا ہے. کوئی چیلنج ہوگا تو کروں گا, نہیں تو نہ سے. تو یہ محسن علی اللہ ان کو غریق رحمت کرے, بہت بڑا پاکستان ٹیلی ویژن کا نام ہے. ان سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے یار یہ ریڈیو ویڈیو اتنی تیری لمبی چوڑی بات تو ٹی وی پہ کیوں نہیں کیا؟ لاہور ریڈیو پاکستان لاہور جو یہ اب ہے اس کے اندر ہی پاکستان ٹیلی ویژن کا پہلا اسٹیشن بنا تھا. میں تب بھی لاہور ریڈیو میں تھا. تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا جو انہوں نے مجھے دیا ہی نہیں تو میں اب سڑک پہ تو کرنے سے رہا. انہوں نے دیا نہیں, میں نے مانگا نہیں. تو کہنے لگے پھر میں نے کہا میرے دل میں ہے کہ کبھی کوئی چیلنج ملے گا تو کروں گا. تو انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا کہ چلو میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں تو کیسا کرو گے؟ میں نے کہا ایسا کروں گا محسن بھائی آپ یاد کریں گے. یہی میری آڈیشن تھی, یہی کنونسنگ جیسچر تھا ان کے لیے. اور پھر جب وہ کنگ فرڈینینڈ کا رول کیا میں نے تو اس کا کانسیپٹ جو انٹرپریٹیشن میں نے اپنے دماغ میں اس کو جو ہارڈ ڈسک میں اس کریکٹر پر ہے آئی ایم اے کنگ دیٹس آل. اللہ کے بعد بادشاہ جو ہوتا ہے نا وہ صاحب اختیار ہوتا ہے. میرا جی چاہے میں تخت پہ دونوں ٹانگیں اوپر رکھ کے بیٹھوں, میں الٹا ہو کے بیٹھوں, اٹس مائی پریولیج, آئی ایم اے کنگ. تو اس طرح سے کر کے وہ کیا. وہ میرا اللہ نے بڑا بھرم رکھا اور اس قدر مجھے پذیرائی ملی. وہ دن آج کا دن پھر یہ تسلسل جو ہے چلتا رہا ٹیلی ویژن کا. اب میرے سینکڑوں ہزاروں ایسے لوگ مجھے سڑک پر میرے جن کو میرے نام کا نہیں پتہ وہ میرے کریکٹر سے اب کو کالو مچیرا آواز دے لے گا, کوئی اماں کو کچھ جو میں نے جس طرح کے کیے وہ اس طرح کے. تو مجھے وہ برا نہیں لگتا. موسٹلی میں نے نیگیٹو رول زیادہ کیے. سر اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھلا آدمی برے کام بہت اچھے کرتا ہے تو وہ یہ. لیکن یہ کوئی مجھ پہ منوٹنی کا وہ جو ایلیگیشن ہے وہ نہیں. میں نے بادشاہ کیا تو اس کے بعد فقیر کا بھی میں نے کیا. منو بھائی کا ایک سیریل میں نے محمد سلیم طاہر صاحب کا لاہور سے کیا تھا چھوٹے. اس میں فقیروں کا وہ ہیڈ جو ہوتا ہے جو ایلوکیٹ کرتا ہے کہ تم پلازا والے چوک میں کھڑے ہو جاؤ, اور ان سے جو ان کا ہوتا وہ فقیر ہی ہے لیکن وہ ڈان ہوتا ہے ان فقیروں. تو اس میں نے سائیں ہنیری کا کیا. تو مجھے ایک پریولیج اللہ نے یہ دے رکھی تھی کہ ہوتے نیگیٹو رول تھے لیکن یہ نہیں تھا کہ میرا کوئی ریپیٹ طرح کا رول آتا. ایک میں نے بادشاہ کیا سب سے پہلے کراچی سے. دوسرا میرا سیریل جو میرا وہاں سے ہوا وہ تھا دیواریں. وہ انٹیریئر سندھ کی کہانی تھی عبدالقادر جنیجو صاحب کی. میرے باپ دادا میں سے بھی کبھی کوئی سندھ میں نہیں گیا ہوا. ابھی بھی اسی کی شوٹنگ پہ مجھے اس کے انٹیریئر میں 2-4 جگہ جانا پڑا اس کی شوٹ پہ, ورنہ مجھے پتہ ہی نہیں اندرون سندھ کیا ہے. لیکن جب آپ کسی شعبے میں آتے ہو تو پھر آپ ایک ہوم ورک تو کرتے ہو. اور پھر جو ریڈیو کی جس کی تربیت اور گرومنگ ہوتی ہے اس کے آپ آڈیو اور ویڈیو جب کمبائنڈ سنک ہوتی ہے تو آپ کو کلیپ ملتی ہے نا. آڈیو اگر اس پہ پرفیکٹ نہیں ہے اور
ایکسپریشن وہ دونوں ٹیلی نہیں ہو رہے تو مجھے اس میں میری آڈیوگرافی نے زندگی میں بڑا فائدہ دیا کہ میں ٹینچز جو ہیں مختلف میرے پروونسز کی لینگول، وہ میری ریڈیو کی تربیت، میں نے سندھی جو تھا، مجھے تو وہ لہجہ ہی نہیں آتا تھا، اردو میں تھا وہ سندھی، لیکن وہ میرا ایسا کمال کا ہوا، یہ ضیاء صاحب کے دور میں یہ ہوا تھا، اور اس کے لیے پھر ہمیں پوری ٹیم کو انہوں نے اسلام آباد اپنے ایوان صدر میں بھی بلایا، پھر ہم نے 3 دن وہاں اس کے کچھ کلپس بنا کے انہوں نے کچھ 2-2.5 گھنٹے کا اس سیریل میں سے نیٹ چل، تو اس کو ہم لائیو بھی 3 شو کیے ہم نے اسلام آباد میں ادھر. تو اس طرح سے ہے بیٹا. سر کوئی ایسی خواہش جو آج تک آپ کی پوری نہیں ہو سکی؟ میری خواہش ہے کہ میں اپنے ملک میں سچ پارلیمنٹ میں لوگوں کو بولتا دیکھ لوں. میری خواہش ہے کہ دکاندار سودا بیچتے ہوئے جو مجھے بتا رہا ہے کہ میں یہ جو آپ کو چیزیں دے رہا ہوں یہ اصلی ہیں اور پیسے میں اصلی کے دے رہا ہوں وہ اصلی، میری یہی خواہش اور کوئی خواہش. میرے ملک میں فزیکل امپلیمنٹس نہیں ہے بیٹا. اس عالم پیری میں بھی میں جب اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں، اب یہ کل کی بات ہے، جن کو ہم چنتے ہیں، میں کسی پرٹیکولر پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کی بات کر رہا ہوں. ارے یار تم لوگوں کے مینرز، تم آپس میں جہاں بیٹھے ہو، جہاں میں نے ووٹ دیا، آپ نے ووٹ دیا اور ہم نے بھیجا کہ جاؤ جا کے ہمارے لیے باتیں کرو، میرے اختیار میں ہوتا تو ملک سے نکال دیتا ایسے لوگوں کو، اس قدر بدتمیز اور بیہودہ لوگوں کو. ارے تمہارا ماں باپ، تمہاری بہن بھائی، یا کوئی مینرز تمہاری تربیت میں نہیں ہے؟ اس قدر بیہودگیاں. کل شرم آنا شروع ہو گئی مجھے کہ میں نے اس ملک میں ساری زندگی گزار دی. یہ ہے وہ جمہوریت. اگر جمہوریت یہ ہے تو اللہ معاف کر دے، ہمیں یہ جمہوریت نہیں چاہیے. ارے بیٹھے ہو جس کام کے لیے، اس رب کے پاس بھی جانا ہے، اسے بھی حساب دے. تو میری بس بیٹا آخری خواہش یہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے کوئی ایک اپنے ملک میں ایسا جیسچر دیکھ لوں کہ میرا دل خوش ہو جائے کہ چلو یار یہ کچھ تو ہوا. کچھ نہیں ہے بیٹا، فزیکل امپلیمنٹس نہیں ہیں. اور میرا دین جو ہے وہ عمل سے ریلیٹڈ ہے. میرے دین میں زبانی جمع خرچ نہیں ہے. ہمارے نبی نے 40 برس رب نے کر کے دکھایا کہ ڈیسائیڈڈ ہے، اس میں سکم ہی نہیں ہے کوئی. رب کا فرمان ہے، قرآن ہے، میرے نبی کا عمل ہے، بس دیٹس آل. اس کے بعد جو اس کو فالو کرتے ہوئے چل رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے، ان کا احترام ہے، وہ اللہ کے پیارے ہیں سارے کے سارے. تو ہم گمک بیس مداریوں کا ملک ہے. ایک مداری جاتا ہے، دوسرا آتا جاتا. جو مجھے کہا جا رہا اپنی ذات پہ بھی تو امپلیمنٹ کر، آپ تو کر نہیں رہے. کل میرا دل دکھ گیا. میں چونکہ ڈبنگ سے مجھے پتا تھا کہ یہ جو اسپوکن اس کا آڈیو انہوں نے بند کی ہوئی، یہ کون سی گالی نکال رہا ہے. گالیاں نکال رہے تھے فزیکلی. جو لاہور میں جو ہو رہا تھا اور جو کراچی میں بھی ہو، وہاں بھی یہی ہوئی. تو اللہ کرے کہ ہم سارے کے سارے من حیث القوم اپنی زمین سے جڑ جائیں. ہماری شناخت پاکستان ہے، ہمارے دکھ سکھ سب کچھ اس زمین سے ریلیٹڈ ہے. ارے جس ملک میں جس حالت آپ اسی کے لائل نہیں، اور کیا سبق سیکھے گی نیشن آپ سے. تو اللہ کرے کچھ ایسا ہو جائے کہ میرے اللہ میاں کے وہ فائنل شاٹ جب ارینج ہوگا، جب مجھے اوپر والے کے پاس جانا، تو اس سے پہلے کہیں تو کوئی بینگ اے پاکستانی میرے کلیجے میں ٹھنڈے کو. یہی میری آخری خواہش ہے. باقی بڑی اچھی زندگی گزر گئی بیٹا. میں کوئی لالچی نہیں ہوں، نہ میں نے کوئی چندے بندے حکومتوں سے لیے. میرے ہاتھ پیر سلامت ہے. آج بھی میں لڑکوں سے زیادہ انرجی سے کام کرتا ہوں. آپ دیکھتے ہو مجھے روز تھک جاتے ہیں میرے یہ نئے ہیرو میرے ساتھ کہہ رہا ہے بابا تو تھک جا تو یہ پیک اپ کر دے گا. بے کام ختم کرو نا، ہم نے پیسے لیے ہیں، مفت تھوڑی کر رہے ہیں. نخرے وخرے چھوڑو، اس پہ ڈیووشن سے کرو. تو اس طرح سے بیٹا گزر رہی ہے زندگی. سر آپ کے نزدیک محبت کیا ہے؟ محبت جو ہے وہ ایک ایفیلیشن ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ میں جس سے کر رہا ہوں وہ بھی مجھ سے کرے. یہ بس بالکل ایک اپنا ذاتی کرشمہ ہے. میں بے شمار ایسے لوگوں، محبت ایک ڈیووشن کا نام ہے، ایک ایفیلیشن کا نام ہے، ایک اس طرح کا ایک جذبہ ہے جو محبت کو ضروری نہیں ہے کہ مجھے اپوزٹ سیکس سے ہی محبت ہوگی. مجھے اپنی زمین سے محبت ہے، مجھے اپنے نظاروں سے محبت ہے، مجھے اپنے لوگوں سے محبت ہے.
مجھے اپنی ماں سے محبت جو ہے یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو بڑا آفاقی جذبہ ہے. محبت کی کوئی حد نہیں ہے. آپ اور رب کے ہاں بھی پسندیدہ اور مقبول ہے یہ جذبہ محبت. آپ اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہو, کسی کو پتہ بھی نہیں آپ کیا کر رہے ہو, لیکن آپ اپنی سراؤنڈنگ میں لوگوں سے اس قدر ایفیلیٹ ہوتے ہو کہ آپ کے اختیار میں اگر رب نے کچھ دے رکھا تو کسی نہ کسی شکل میں آپ ان کا خیال رکھے ہوئے ہو, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہی ہے, اس جذبے کو محبت کہتے ہیں. اور یہ رب کا جو بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے پاس ہوتی ہے. یہ جو کھوچل اور یہ جس طرح کے ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے وہ اپنے ملک سے محبت نہیں کر رہے, یہ تو تبھی اس طرح کو آپ محبت جو ہے اس میں منفیت نہیں ہوتی, درگزر ہوتا ہے, اس میں ایک ڈیووشن ہوتی ہے, اس میں رب کی رضائیں ہوتی, آپ کی نیچر ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. تو محبت جو ہے یہ تو ایک عالمگیر چیز ہے. آپ اس جذبے سے رب کے ہاں بھی پسندیدہ اور مقبول رہتے ہو اور آپ کی دنیا جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے. سر آپ نے کریئر کا آغاز جب کیا تو آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوا. رتی بھر مشکلات نہیں ہوئی, میں تو مانتا ہی نہیں. میں نے پیچھے مڑ کے یہ جو کتے بلے بولتے ہیں میں نہیں دیکھتا پیچھے کون بول رہا ہے. میں نے اپنے ٹارگٹ پہ جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہی پتھر کا ہوگا نا. میں نے بادر ہی نہیں کیا. بیلنے آپ کے لیے کریٹ کرتے ہیں جو آپ کی سراؤنڈنگ میں اصل میں جہاں بھی کہیں اچھے ڈیووٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہاں گھس بیٹھیوں کا بھی ایک ڈھیر ہوتا ہے. اب آپ جس چینل پہ جہاں کام کر رہی وہاں کام والے لوگ بھی ہوں گے اور وہاں وہ گھس بیٹھیے بھی ہوں گے جو ایفیلیشن سے وہاں بیٹھے ہوئے. تنخواہ بھی ان کی زیادہ ہوگی, پریولیجز بھی ان کی زیادہ, آتا کچھ نہیں ہوگا. کبھی حساب کر کے کسی میرے جیسے بندے کے بٹھاؤ تو میں اس کے سارے کاغذ 10 منٹ میں کھول کے. بٹ ہمارے سیٹ اپ میں ایک گھس بیٹھیے جو ہیں میجورٹی میں زیادہ ہیں اور ہر شعبے میں ان کا داؤ لگ جاتا ہے, وہ آ جاتے ہیں. تو آپ کا کریڈٹ آپ کی وہ آؤٹ پٹ ہے. آپ اگر کر رہے ہو تو اس ملک میں 22 کروڑ رہتے ہیں لوگ, 2 کروڑ اندھے ہیں تو آن فٹ میں کوئی ابن مریم یا کوئی فرشتہ ہوں 100% کون دیتا ہے, تو 80% آپ کو اون کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. سر ٹک ٹاکرز کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بڑی اچھی آپشن تھی بیٹا, بڑی اچھی ایک آپشن کریٹ ہوئی سوشل میڈیا پہ, جس میں سب سے بڑی پریویلیج یہ تھی کہ جن لوگوں کو یہ گلہ اور یہ شکایت ہے کہ دیکھو جی میں کر سکتا ہوں, مجھے کوئی کام نہیں دیتا, آپ کی سکل جو رب نے آپ کو عطا کر رکھی ہے اور جس کا موقع نہیں مل رہا آپ کو کر کے دکھانے کا, یہ آپشن وہ تھی جس پہ آپ اپنی سکل کو پروجیکٹ کر کے دوسروں کو منوا سکتے تھے. آئے ہیں اس سکل سے. جنت مرزا اس سید نور صاحب کی فلم کی ہیروئن, میں بھی ہوں اس میں, تو اس نے کہا تو اٹ مینس کہ آپ کی سکل جو ہے اس کو پازیٹیو جو استعمال کر, اس میں لوگوں نے ٹک ٹاک میں بعض دفعہ دیکھ کے شرم آ جاتی ہے. ایسی مجھ سے بھی بڑی عمر کی مائیاں جو حرکتیں اس میں کر رہی ہوتی, بچے نوجوان, یہ تو اس سے پیسے تو مل جاتے ہوں گے ان کو, لیکن ڈگنیٹی وقار سے رب نے جو آپ کے نصیب میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل رہا ہے. اب آپ کا عمل ہے کہ آپ نے اس کو ڈگنیٹی وقار سے لینا ہے یا ذلت سے لینا. اب یہ جو ٹک ٹاکر یا جس طرح کے, میری ان بچوں سے پہلے بھی میری کئی فورم پہ یہ سوال ہوا مجھے, تو میں نے کہا کہ اپنی اسکل کو پازیٹیو یوز کرو. یہ جو آپ گیمکس کر رہے ہو اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا, وقتی پیسے ملیں گے. کسی بھی دن آپ سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے گی تو آپ کے کاغذ کھل جائیں گے, تو پھر چھٹی ہوگی. کئیوں کے کیا کیا انجام ہوئے ہیں اس میں. تو اپنی اسکل جو ہے اگر اللہ نے عطا کر رکھی تو اس کو پازیٹیولی استعمال کرو. یہی ایڈوائز کروں گا ان بچوں کو سب کہ اب بھی کر لو, جو ہو گیا چھوڑو, بھول جاؤ اس کو. اب پازیٹیو ایٹیچیوڈ سے اپنی اسکل جو ہے وہ پورٹرے کرو. اس میں ایسی عمر کی مائیاں بابے وہ بےہودگی کہ مجھے مل جائے میں چانٹا ماروں اس کے منہ پہ کہ تجھے شرم نہیں آتی پیسوں کے لیے, یہ کیا کیا تم بےہودگیاں کر رہے. کوئی حال و رات تیرے بچے نہیں, وہ تجھے منع بھی نہیں کرتے ہوں گے. بڑے بچوں کو منع نہیں کر رہے, بچے بڑوں کو نہیں بتا رہے. تو یہ بےہودگیاں جو ہیں یہ بیٹا لانگ لائف نہیں ہوتی. آپ کو کچھ تھوڑا سا بینگ اے ہیومن بینگ اے مسلم اور بینگ اے پاکستانی, کچھ ریسٹرکشنز ایسی ہیں جو کوئی ہمارے دین کی طرف سے تو ہم پہ ہیں, لیکن بینگ اے پاکستانی بھی تو ہماری کچھ حدیں ہیں نا. مجھ سے بات, ہم اس سے بالکل حدوں سے باہر پتہ نہیں کیا کیا کیے چلے جا رہے ہیں.
اللہ رحم کرے اور اللہ ان کو عقل دے. جی بیٹا. سر شعر و شاعری کا شوق ہے آپ کو؟ ارے بیٹا میں شعر کہتا ہوں, میں مشاعرے پڑھتا ہوں, نازش کاشمیری کا بیٹا ہوں, تو میرے جینز میں ایک پوئٹ کا بیٹا ہوں, تو میرے اس میں کیوں نہیں ہوں گے. ہمارے ناظرین کے لیے ایک شعر سر. اچھا ایک ہی شعر کہوں؟ جتنا سر دل کا. ایک ہی کہتے ہیں. مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزلیں, مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزلیں, ناتا محبتوں کا میرا آدمی سے ہے. یہ ساری وہی آئیڈیالوجی جو تم نے اور میں نے ابھی ڈسکس کی ہے. چلو ایک اب شاعر کو چھیڑ دو تو پھر ایک پہ گزارا تو نہیں ہوتا, اب 2-3 تو سناؤں گے. چلو مختلف سنا دیتا ہوں. ایک اور میری غزل کا شعر ہے کہ راشد تمام عمر رہے خواب میں مگن, جو جاگتے تو خواب کی تعبیر دیکھتے. اور چلو 2 ہی کافی ہیں, ایسے ہی نا ویور کہیں کہ قابو آ گئے ہم اس کے. سر آپ نے اتنے کیریکٹرز کیے, آپ کا سب سے فیوریٹ کون سا کیریکٹر تھا؟ مجھے ابھی کرنا ہے بیٹا, مجھے راشد محمود کا فیوریٹ کریکٹر ابھی مجھے نہیں ملا ہے. ابھی تک نہیں؟ اب تک میں نے جو کیا وہ ویورز کی, رائٹرز کی, پروڈیوسرز کی, ڈائریکٹر کی پسند پہ کیا. مجھے یہ میں نے اس ملک میں, مجھ پہ کہتے ہیں نیگیٹو کیے, اس ملک میں سبحانی و یونس اور محمد قوی خان صاحب کے بعد تیسرا فرد میں ہوں جس نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ مرزا غالب کا رول کیا. آج بھی جب غالب ڈے ہوتا تو جو میں نے کیا ہوا, کیونکہ وہ ایک کمپیکٹ ڈیوریشن کا تھا, وہ قسطوں کا ڈرامہ وہی چلتا ہے. بہادر شاہ ظفر کا رول میں نے کیا ہوا ہے. اس ملک میں ساغر صدیقی کی ایک امریکن ٹیم نے فلم بنائی ان کی زندگی پہ, ادھر سے امریکہ سے مجھے کاسٹ کیا, میں نے کیا. تو فلم اب بھی کچھ اور تھے, لیکن اب تھوڑا کچھ عمر کا حصہ وہ ہے کہ اب میں ہر کام نہیں کرتا ہوں, تھوڑا سا چوزی ہو گیا ہوں. کچھ نئی کوئی چیز ہوتی جس میں مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار اب لوگ ساری زندگی تو لوگوں کے لیے کچھ, اب تو میں اب کچھ اس طرح کا کام جب مجھے ملتا ہے تو میں وہ کرتا ہوں. اب ہر کام جو ہے وہ نہیں کرتا. سر ہمارے ناظرین کی طرف سے ایک سوال ہے, بلکہ 2 سوال ہے, کہ آپ نے آج تک کبھی اپنے بال ڈائی نہیں کیے؟ نو نیور. میرے آبا نے مجھے, میرے بزرگوں نے کہا تھا کہ بیٹا خون پہ توجہ رکھنی ہے, وہ سفید نہیں ہو. تو سب بال سفید میں ہوئے, تو میں نے کہا آن فٹ میں کون سا شان, یا میں فہد مصطفیٰ ہوں جو مجھے ٹھہر ٹھہر کر ریٹچنگ اور وہ کرنی پڑے گی, یا میں کو ہمایوں سے. ارے میں کریکٹر رولز کرنے والا ہوں. میں ان سفید بالوں کو, جب کبھی آپ کو سکرین پہ منڈا دکھتا ہوں تو آپ مان لیتے ہو نا کہ میں منڈا ہوں. تو میں کریکٹر رولز کرتا ہوں, یہ انڈیو بوجھ جو ہیں وہ نہیں. تو میں نے خون پہ توجہ رکھی ہے, اس کو میں نے آج تک اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک میں میری پروفائل کھلی کتاب کی طرح ہے. وہ کوئی ایسا ایلیگیشن میں نے کیا ہی نہیں, وہ کچھ کیا ہی نہیں. بڑا اپنی زمین سے جڑا ہوا, اپنے لوگوں سے جڑا ہوا, اپنے ریلیجن سے جڑا ہوا. اس ملک نے مجھے شناخت دی, رزق روزی میں آسانیاں رب نے عطا کی, بھرم دیے, ڈگنیٹی, وقار دیے. تو میں وہ سارا اس کا شکر ادا کرنے والا شخص ہوں. وہ لالچی دوڑ دوڑ کے یہ بھی پکڑ لوں وہ بھی پکڑ لوں. لوگ اس ملک میں ہر حکومت میں لاکھوں ہمارے آرٹسٹوں نے مختلف ہیلے بہانے سے چندے اور مختلف شکلوں, نو نیور سنگل پیسہ کبھی نہیں مانگا, نہ مانگوں گا انشاءاللہ تعالی. ہاتھ پاؤں سلامت ہے. جو میں کام کرتا ہوں میرے لیے وہ بہت کافی ہے. اچھا سر, آپ خود کو کہتے ہیں ینگ اولڈ مین ہیں. یس آئی ایم اے ینگ اولڈ مین. میری بھی کوئی شکایت کبھی کسی سے آئے گی تو آپ کہو گے نا یہ بڈھا باپ ہے. لڑکے تھک جاتے ہیں میرے ساتھ, میں تو نہیں تھکتا. تو آپ کوئی جم کرتے ہیں یا شروع سے آپ کی فزیک ایسی ہے؟ دیکھو بیٹا, میرا جو اسٹرگل پیریڈ ہے اس میں نے اتنی جاگنگ کی ہوئی ہے کہ اب مجھے مزید اس عمر میں کرنے کی ضرورت نہیں. میں بہت بیلنوں سے نکلا ہوں. میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. کسی نے کہا نا کہ یہ چلے, یہ گولا ہے, اس میں سے گزرو, ٹک سے میں نے چھلانگ اس کے کہتے, اس کے بعد اس نے اسی گولے میں آگ لگا کے میں نے پھر. اب کہاں تک آپ میرے امتحان لوگ؟ الٹیمیٹلی وہ جو ہوتا ہے نا کہ آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, الٹیمیٹلی تو میں کرتا چلا گیا. میں نے گلے شکوے میری زندگی میں کہیں تھے ہی نہیں. تو رب نے پھر جو ہے وہ اوپر والا جو سب سے بڑا اسکینر تو وہ ہے نا, وہ آپ کی ڈیووشن کو بھی جانتا ہے. جو اس نے آپ کو عطا دے رکھی ہے اس سے زیادہ کس کے علم میں ہو.
تو پھر ایک ہوتا ہے ہمارے ہاں آج جو یوتھ ہے نا اس کے یہاں اس قدر انڈیو تیزی ہے، ایک انڈیو تیزی، مومنٹم ہی گلوبل ایک تیزی میں، اس تیزی میں ایسی بعض دفعہ ایک تیزی آج کے نوجوان جو ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہانپ کے گر پڑتے ہیں، ایک بھیڑ ہے انویزیبل، آپ اکیلی تو جس ٹارگٹ پہ نکلی ہو آپ اکیلی تو نہیں ہیں، آپ کی سراؤنڈنگ میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ہوں گے جو دکھ نہیں رہے ہیں ہمیں لیکن ہیں وہ بھی اسی ٹارگٹ۔ جب آپ انڈیو تیزی کرتے ہو تو پھر کہیں نہ کہیں تو سانس اکھڑے گا، ہانپ کے گرو گے نا، تو وہ جو انویزیبل بھیڑ آپ کو دکھ وہ آپ کو کچلتے ہوئے گزر رہی ہے، پھر آپ ایک کتارسس میں پتہ نہیں پھر باری آتی ہے۔ تو تیزی کے باوجود ایک حسن رکھنا چاہیے، اس نے رفتار رکھو، اس میں اقدار جو ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھو، تھوڑی بہت دیر ہو جائے گی لیکن آپ زندگی کے اس ٹارگٹ پہ سٹیبل پہنچو گے اور وہ لانگ لائف ہوگا۔ یہی میں نے ایسے ہی کیا ہے اور میرے اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ سر ایکٹر بننے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اچھی شکل یا ریفرنس؟ شکلوں وکلوں کے زمانے گئے، اب کون سی شکل وکل ہے؟ آپ دنیا بھر میں وہ جو آپ کے اندر سکل ہے نا، کریٹیو سکل جو ہے، پرفارمنس ہے، اب کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ کرن دیوان کی شکل ہونی چاہیے، بڑا پپو والا ہوگا، ہیرو نہیں۔ آپ ہالی ووڈ دیکھ لو، اس قدر مجھ سے زیادہ برے ویژول والے جو ڈومینیٹ کرتے، اب الپاچینو کی شکل لگاتار اس عمر میں ہے کہ آپ دیکھ سکو، رابرٹ ڈی نیرو کو اس عمر میں کتنی دیر دیکھ لوں گا۔ آپ جو میرے پڑوس کا جو ملک ہے اس میں کتنے بڑی بڑی عمر کے لڑکے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں نا، تو شکل وکل یہ پلس پوائنٹ ضرور ہوتا ہے، آپ کی فزیک جو ہے، آپ کا ویژول اگر دکھنے میں اچھا تو یہ ایک پلس، لیکن بیسک چیز آپ کی وہ پرفارمنس آؤٹ پٹ ہے، اگر وہ ہے تو آج وہ جو ہے وہ والا دور نہیں رہا۔ اب ہیرو جو ہے اس کے لیے سکل جو ہے وہ ہیرو ہے، اب وہ صرف وہ پپو ہونا جو ہے وہ کوئی پلس پوائنٹ نہیں، وہ منجن بیچنے کے لیے تو پپو کی فوٹو چل جائے گی لیکن جب وہ کوئی شوٹ یا اس کا کوئی میٹر بنانا ہوگا تو اس میں کنسیڈر نہیں ہوگا۔ سر آپ نے اتنا اپنی لائف میں کام کیا تو کوئی ایسا ایکٹر یا ایکٹریس جس کے ساتھ کام کرنے میں بہت مشکل پیش آئی ہو آپ کو؟ مجھے راشد محمود کے ساتھ کام کرنے میں سب سے زیادہ مشکل آئی، سب سے زیادہ مجھے امتحان مجھے اس ملک میں کسی سے اللہ کے فضل و کرم سے ڈر نہیں لگا، کوئی ایک ایسا فرد نہیں ہے اس ملک میں جس کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا۔ تو آپ یہ سوال ان سے پوچھئے، کسی کا بھی جس سے مرضی پوچھئے، جو آج رائے ہیں ان سے پوچھ لیجیے، جو پچھلے سب سے کسی سے جا کے سوال کر لیجئے کہ راشد محمود کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ کو کیا فیل ہوا۔ مجھے بیٹا میں جب کوئی بھی کام کرتا ہوں ایک تو میں اس کی اپنی ہارڈ ڈسک میں ہر رول کی فائل بناتا ہوں، اور وہ فائل جو ہوتی میں ایسے ہی ہوا میں اٹھ کے منہ اٹھا کے میں ہوم ورک کر کے اپنے کام پہ نکلتا ہوں۔ تو میں جب اپنے کام پہ ہوتا ہوں، میری سراؤنڈنگ میں کوئی بھی ہو، میرے سینئرز بھی ہوتے ہیں، جونیئرز بھی، میں بادر ہی نہیں کرتا ہوں میرے ساتھ کون ہے، میں اس کردار میں ہوتا ہوں۔ اور میں نے راشد محمود کو نکال دیا ہوتا ہے، جب راشد محمود ہی نہیں ہے وہاں تو میں کیوں ڈروں گا کسی سے بھی، میں تو اس کردار میں ہوتا ہوں۔ لیکن یہ ایسا ضرور ہے کہ جو میرے بڑے ہیں پیار بھی کرتے ہیں مجھ سے، میری یوتھ بھی مجھ سے پیار کرتی، جتنے کراچی میں اتنا زیادہ کام کیا ہے میں نے، اب بھی کر رہا ہوں، یہاں بھی کیا، تو یہ ایک پریولیج، آپ کے اخلاق، آپ کے ایٹیچیوڈ، میں اپنی وہ سینیورٹی ٹھونستا نہیں ہوں بچوں پہ، نو نیور۔ میرے ساتھ جس نے جن بچوں نے کام کیا، یہ عروہ جو ہے اس نے ایک ڈرامہ، اس سے پہلے اس بیچاری کو جانتا کوئی نہیں تھا، میرے حضور ایک ڈرامہ تھا ہم والوں کا، اس میں میری بیٹی بنی ہوئی تھی، ایک یہ تھی کوئی، تو میں لکی پرسن بھی ہوں۔ میرے ساتھ جن نے ہمایوں سعید کا پہلا یہ جو پروجیکٹ انہوں نے بنایا تھا پرائیویٹ سیکٹر میں تھا اس میں ان کے ساتھ، اسی طرح تو میں بڑا کمیونیکیٹو بندہ ہوں۔ میں وہ انڈیو جو ایک سٹائل ہوتا ہے نا، وہ سٹائل نہیں، میرا سٹائل صرف اس وقت شروع ہوتا ہے ایک پروگرام میں، ایک شو میں جگن کاظم مجھے کہتی بابا آپ کا ہم نے کوئی سٹائل زندگی میں نہیں دیکھا، آپ ادروائز تو درویش لگتے، ادھر آپ ڈرا بھی دیتے ہمیں۔ تو میں نے کہا بیٹا میرا ایک سٹائل ہے، نہیں ہمیں تو کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا میرا سٹائل اس وقت ہوتا ہے جب میرا ڈائریکٹر کہتا ہے
ایکشن. اسٹائل مجھے وہاں دیکھا کہ میں سڑکوں پہ اسٹائل مارتا پھر وہاں جاتا ہوں تو زیر زبر اردو بولنی نہیں آتی اور باتیں کیے چلے. تو اٹ ڈپینڈ کہ آپ کا زندگی کا سنیریو آپ کیسے چل رہے. تو کچھ حدیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آپ خود اپنے پہ لاگو کرتے ہو. میں بڑے پریکاشنز اور ان سے چلا ہوں. کوئی انڈیو خواب بھی ایسے نہیں تھے, خواب دیکھے لیکن ان تعبیر اللہ کے فضل و کرم سے خود نکالی. معجزے کہاں ہوں گے بھی, اب نہیں ہوتے معجزے. آپ کو پریکٹیکلی کرنا, خواب دیکھیں لیکن اس کی تعبیر خود کرنی ہے. تو جو بندہ تھوڑی سی احتیاطیں پریکاشنز کر کے چلتا ہے اس کو اللہ میاں آسانیاں عطا کر دیتا ہے. وقت اس میں تھوڑا سا کبھی زیادہ بھی لگ جاتا ہے. تو اس طرح کا ہے یہ سب. سر آپ کی زندگی کا کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ نے ناظرین سے شیئر کرنا ہو؟ میرے برے رولوں پہ ہے. میرا ایک سیریل تھا رؤف خالد صاحب کا لاگ. اس میں بڑا نیگیٹو سا رول تھا. ایک ٹپوری سا تھا جو بمبے سے نکلتا اور ایک عشق میں وہ ان کے ساتھ چمٹ جاتا اور ساتھ الٹیمیٹلی نادیہ خان تھی اس میں ہیروئن میری. تو اس سے شادی وادی بھی, اس کا بچی ہوتی. اس میں ایک ایونٹ ہوتا ہے جس میں ایک ایپیسوڈ میں رات کو اس بچی کا وہ تکیے سے گلا دبا کے مار دیتا ہے. ایک رات وہ چلا, دن میں یہ ہمارے لاہور میں ریگل چوک جو سگنل ہے اس پہ میں یوں رکا ہوا تو ایک گاڑی برابر میں آ کے رکی. اب میں دیکھ, آپ جب بیٹھے ہوتے ہو تو جو میرر آپ کے سامنے لگا ہے اس میں دکھ رہا ہوتا ہے سب دائیں کو. تو مجھے فیل ہوا اس میں جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ اپنی اماں کو بتا رہی ہیں کہ, تو ظاہر ہے وہ میرے اس قدر تواتر سے سیریل ہوئے ہیں کہ اس میں لوگ شناسا رہے. تو مجھے تو اس نے اشارے سے کہا آگے کر آگے. وہ میرے بالکل برابر میں آئی, شیشہ اس نے اماں نے یوں نیچے کیا اور یوں باہر نکل کل گیا ہو وہ ہوئی مردودی جنہیں راتی اپنی تھی مار دیتی. تو اس طرح کی باتیں میں سنتا رہتا ہوں کبھی کہا, لیکن مجھے اس میں برا نہیں لگتا. اس طرح کے کمنٹس جو ہیں یہ میری اس کریکٹر کی اس پرفارمنس کی داد ہے کہ میں ان کے کلیجے میں ان کو لگا اس نے سچ مجھ مار دیا. ایک اور میں سمن آباد میں رہتا ہوں تو ہمارے وہ شباب چوک ہے, اس سے ایک تھوڑا سا پہلے ایک گلی میں اس سے یوں گاڑی سے نکلا تو ایک بزرگ سائیکل پہ جا رہے, بڑی آتشی شیشوں والی اینک لگی. تو یوں دیکھا تو میں ابھی کوئی 6-7 فٹ پر ہے تو گھبرا کے گر گئے. تو میں نے گاڑی پہ وہیں اس کو نکل کے آیا تو ان کو, ارے بابا آپ کیوں گر گئے, میں تو ابھی اتنی دور تھا. تو مجھے پہلے یوں دیکھا اس نے اینک, کہتا نہ تو ٹی وی پہ اچھے کام کرتا نہ باہر کرتا. ارے میں نے کہا بابا میں نے تو کچھ, تو اس طرح کے مختلف کمنٹس جو ہیں ملتے رہتے ہیں. اٹس اے پارٹ آف گیم. اچھا مجھے کوئی برا نہیں لگتا ہے اس سے. اسی طرح کے واقعات اور کیا ہے. پھر بیٹا میں یہاں مختلف کالجز میں موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں. ماس کمیونیکیشن کے 180 سے زائد اسٹوڈنٹ میری ایفیلیشن میں اپنی ڈگریاں کی ہیں انہوں نے. کسی نے ڈائریکشن میں, کسی نے پروڈکشن میں, کسی نے ایکٹنگ میں, مختلف جو بھی اس کی جتنی بھی ساری. اور پھر میرے پاکستان کے جتنے یہ مختلف سرکاری ڈپارٹمنٹ سے مجھے وہاں ان کے کسی طرح کا بھی کوئی اسپیشل ایونٹ جب ہوتا ہے تو اس میں بلایا جاتا ہے. میں جاتا ہوں کیونکہ میں میکسم گورکی کو بھی جانتا ہوں, میں آسکر وائلڈ کو بھی جانتا ہوں, میں برٹرینڈ رسل کو بھی جانتا ہوں, لیکن میں خواجہ فرید سے لے کے بلے شاہ کو بھی جانتا ہوں. میں 16 والیوم ڈسکور نہیں کرتا وہاں انٹلیکچوئلز میں بیٹھ کے. میرے پاس 4 مصرے ہوتے, وہ میاں محمد بخش کے بھی ہو سکتے ہیں, بلے شاہ کے بھی ہو سکتے ہیں, کسی کے بھی میرے اس وطن کے جو یہ لوگ تھے. تو میں اس سے گفتگو کرتا ہوں اپنی, اس سے وہ مجھے پھر جو کنونسنگ میری اس گفتگو میں اس میں یہ ہوتی کہ اب مجھے 6 یا 7 والیوم جو پڑھنے ہیں برٹرینڈ رسل کے, تو میں 6 شعر پڑھ کے اگر مجھے مثلا زندگی کی جو ہماری حقیقت ہے, جو میرے ریلیجن کے حوالے سے, ہیومینٹی کے حوالے سے, میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر 2 مصرے ہیں پنجابی میں. پنجابی سمجھتی ہو نا؟ چلو تھوڑی بہت پلے پہ گی لیکن لوگوں کو آ جائے گی سمجھ, ٹھیک ہے. ان کا ایک شعر ہے کہ اچا نہ رکھایا جس نے چولہے دے وچ سڑیا. کہہ رہے ہیں کہ بہت اونچا جو اپنے ناموں کو بڑھا لیتے ہیں کہ میں ڈان ہوں, میں پرنس ہوں, میں یہ ہوں, الٹیمیٹلی آگ میں جلتے ہیں, چولہے میں جلتے ہیں.
ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਰਖਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ नीवा के लंग मोहम्मद लंग जाएगा। वो कह रहे हैं कि ये जो अनड्यू सरिये, ये जो अनड्यू एटीट्यूड, ये जो अनड्यू प्रिविलेजेस कि मैं हूँ, ये जिसने अपने गर्दन अपने उससे अपने वजूद से वो निकाल दी, वो इस तरह से उसमें इज्ज इनकसार में जाएगा कि उसकी दुनिया जो है वो भी बेहतरीन और उसका अगला जहान भी बेहतरीन है। यही सबक है ना, जो कोई भी रिलीजन, जो कोई रिलीजन बुराई की तलकीन तो नहीं करता, ह्यूमैनिटी की करता है, उसने सलूक की करता है, एक एफिलेशन की करता है, मोहब्बतों की करता है। तो उसमें मैं इस तरह का हूँ। नाज़रीन, हमने राशिद साहब से बात की, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, अगर आपको हमारा आज का इंटरव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर। अल्लाह हाफिज़।